हमारे साथ अब 3 नस्लों से साथ दे रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों में रह के, यहाँ के सर्द और मौसम में रह के, वफाक की एक कॉलोनी के हैसियत में रह के भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिया को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, परचम को हाथ में लेके अपना नजरियाती और सियासी जिदोजहद लड़ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए, जब हम कहते हैं कि आज भी भुट्टो जिंदा है, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने ये सबूत आप सबको दिलवा दिया है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट का तादाद जो है वो दूसरे जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जमातें हैं उनके साथ हम मिला देते हैं, तो ऑब्वियसली एक वाज़ेह अक्सरियत, गिलगित बल्तिस्तान के वाज़ेह अक्सरियत ने अपोजिशन के साथ दिया। गिलगित बल्तिस्तान के एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस का ये है रेफरेंडम वफाक की सियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी पॉलिसी से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सबसे ज्यादा ना सिर्फ वोट्स लिए मगर उनको बहुत तीरे पीछे छोड़े हैं। जो इलेक्शन दिन से लेके आज तक मैं अपने कारकुन को, चाहे वो हमारा यासीन के कारकुन हो या GB2 के कारकुन हो, तो 3-4 दिन की इस मौसम में अपना धरना एहतजाज कर रहे हैं, अपना सियासी हक इस्तेमाल करके इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर को शर्मा के अपना रिकाउंटिंग भी अभी तक करवा रहे हैं। अपना पोलिंग बॉक्स जो GB21 में मेरा ख्याल में चोरी हुआ था, उस पोलिंग बॉक्स का जो उस वक्त FIR काटा गया, अब वही इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। जहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया था कि तांगीर से जो खवातीन को पोलिंग में हिस्सा नहीं दिया गया है, एक साजिश के खिलाफ औरतों के वोट को इस्तेमाल नहीं होने दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है, और हम गिलगित बल्तिस्तान के औरतों के वोट के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जहां किसी और सीट पे इलेक्शन कमिश्नर ने तो नोटिस लिया, जिस सीट पे जो इंटरनेशनल मीडिया में भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर तो हमारा कैंडिडेट को भी इस कैंपेन में अपने हिस्सा नहीं देने, कैंपेन का हिस्सा नहीं बनने दिया, वो हुकूक नहीं दिलवाए। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो एटलीस्ट उन औरतों को वो हुकूक तो होना चाहिए। वो 7,000 औरतों को जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उस इलाके के, उनका हुकूक होना, उनका हक होना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट करे और आइन के मुताबिक इलेक्शंस चले। अगर हमारा कानून कहता है कि औरतों के अगर हिस्सा नहीं देते हैं इलेक्शन में तो वहां रीपोलिंग होना चाहिए, तो ये मुतनाज़ा बात है कि आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने ये इस पे कदम नहीं उठाया है। आज भी ये एक मुतनाज़ा बात है कि हम अब तक इंतजार में हैं मगर हमारा कंसोलिडेटेड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कोई RTS का बहाना नहीं है, पता नहीं क्या देर लग रहा है हमें बताने के लिए कि फाइनल पक्का रिजल्ट क्या है। और एक दूसरा जो मुझे हैरान को बात आ रहा है, इस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि टाइमिंग एक्सेट्रा क्या था। मगर एक पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट ने कल रात ट्वीट किया था एक तस्वीर, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नर साहब के साथ भी बैठा है, वो गंदपुर साहब के साथ बैठा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमुका है, हम पहले से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये PTI की इलेक्शन विंग है। और हम पहले से मुतालबा कर रहे हैं कि जब उस दिन उसने इस्लामाबाद गया और अपोजिशन के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब, तो वो किसके साथ मिल रहे थे, स्केड्यूल दिखाए, हमें बताएं कि आपने किसके कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ये तस्वीर जो सामने आया है इसका हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इसका हम वजाहत चाहते हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पांव बैठते हैं।
آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو بیچ دیے ہیں، آپ نے اس دھرتی کو بیچ دیا ہے، آپ اپنا عہدہ کو نہیں سنبھال سکا، آپ اپنا عہدوں کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھ نہیں سکا، آپ گلگت بلتستان کے عوام کی امیدوں کے پورے نہیں اترتے، آپ اتنا دکھائی سے ہر ٹی وی چینل پہ جھوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن صاف و شفاف تھے، جب ایچ آر سی پی کا رپورٹ آ چکا ہے، جنہوں نے اپنا ریزرویشن شیئر کیا ہے آپ کے کرائے ہوئے الیکشنز پہ، جب فیسن کا رپورٹ آ چکا ہے جو کہہ رہے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن میں کم سے کم 3 مس ہیپس ہوا ہے، 3 انلیگیلٹیز ہوئے ہیں، اور یہ الیکشن کمشنر جواب دینے کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت یہاں بنانے میں ابھی تک لگا ہوا ہے۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ماضی کا روایت تھا کہ وفاق میں بیٹھ کے 15 سیٹ وہاں ہی بیٹھ کے لیتے تھے، آپ نے ان کے لیے بہت مشکل کام بنا دیا ہے۔ اب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، وہ ہر انڈیپینڈنٹ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہے، بس ہم میں شمولیت کریں۔ جو بھی منتخب ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی وجہ سے منتخب ہوئے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی نہ کریں، آپ اپنا وزارت کے لیے، اپنا کرسی کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں، آپ نے اس سرزمین کی قسمت کا فیصلہ لینا ہے۔ اگر آپ ایک کٹ پتلی بن کے پی ٹی آئی میں شمولیت کر کے اسلام آباد کی ہر حکم مانیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ دیکھیں یہاں کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی کریں گے، یہاں کو ان کے آئینی حقوق نہیں دلوائیں گے، یہاں کے عوام کو حقیقت حق ملکیت کو یقینی نہیں بنائیں گے، تو یہاں کے عوام آپ کو نہیں معاف کریں گے۔ اسلام آباد میں بہتا ہوا حکومت جانوری تک کا یہ مہمان ہے کہ آپ کیا 1-2 مہینے تک وزیر بننا چاہتے ہو، اپنے عوام کی قسمت بیچنے چاہتے ہو، حقوق بیچنا چاہتے ہو، یا آپ 2-3 مہینے انتظار کریں، اپنے اصولے پہ کھڑے ہو جائیں، ساتھ مل کے جدوجہد کرے، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے، وفاق کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ از خود فیصلے لے۔ وفاق کو اگر ہم از خود فیصلے لینے کی اجازت دیں گے تو میں جانتا ہوں کہ یہ میرے عوام کے سبسڈی چھیننے کی کوشش کریں گے، میرے عوام کے ٹیکس چھینے کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پیغام بھیج رہا ہوں باقی سب کو کہ آپ ایسے نہ ہونے دو، اور عوام کو یقین دلاتے ہوں کہ باقی جو بھی کرے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے حقوق پہ انشاءاللہ تعالی سودا بازی کبھی نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ 22 دسمبر کو آپ کے ہاں انشاءاللہ تعالی GB3 پہ پولنگ ہے۔ GB3 کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مشرف کے وقت میں سیٹ دلوایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جیسے GB1 کی طرح، GB2 کی طرح، نگر کی طرح GB3 کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے۔ ہمارا ری پولنگ بھی جن پولنگ اسٹیشنز پہ آپ نے اعتراضات اٹھائے تھے اسی دن پہ ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اسی دن پشاور میں کھڑے ہو کے PDM کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، جن کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس خطے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے، ہم پورے پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کے کیس لے کے جائیں گے۔ ہم وہاں آپ کے عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے پہاڑوں کے درمیان ووٹ کے ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے، آئین پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے، قانون پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے، جیب پہ ڈاکہ، پیٹ پہ ڈاکہ، حق پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے۔ اور میں پورے پاکستان کو کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو، آپ کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جنہوں نے خود ڈھوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے، اور اب یہاں کے عوام جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دے رہی ہے تو میں جانتا ہوں کہ ہم بھی کٹ پتلیوں سے آزادی لے کر رہیں گے۔ ہمارا ان کا ہمارے سے کوئی رابطہ ہے، بالکل کچھ امیدواروں سے میں نے جو آپ کے سامنے پیغام رکھا ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، اور میں ان سے یہی اپیل کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں
کہ حکومت کا ان کا ایک وہ جو وہ کال ہے وہ سو بھی ہے، لیکن وہ ان کو یہ سب جو کچھ امیدواروں سے جو آئے ہیں یہ پرانے خاندانوں کے ہیں، یہ یہاں کے پرانی سیاسی خاندانوں کے ہیں، شاید کچھ تعلق پیپلز پارٹی سے بھی خاندانوں سے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کس محنت کے ساتھ ان کے بڑوں نے ان کا نام بنایا، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا جد و جہد ہے، اور سامنے رکھنا چاہیے کہ 1-2 مہینے کے لیے کیا وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیٹس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پی ٹی آئی کا تو ایک ہی نمبرنگ ہے، ان کو بڑا ہوش کے ساتھ آگے جانا چاہیے، بڑا سوچ سمجھ کے ساتھ آگے جانا چاہیے، اپنا شناخت کو رکھنا چاہیے، پی ٹی آئی میں وہ شمولیت کر کے وہ پی ٹی آئی کے اور عمران کی کٹپتلی نہیں بننا چاہیے۔ ان کے عوام کے حقوق کا تحفظ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کا کس فیصلہ۔ کورونا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جلسے روکنے کے لیے کورونا کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کورونا کو بھی دیکھو، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کورونا کو، کووڈ کو، اس وبا کو ہمیں ایک سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے تو جب یہ پہلے سے پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا تھا، ہم نے ہمارے سارے اختلافات جو ہے وہ ایک اسی رات بھول چکے تھے اور کہہ دیا تھا ہمارا وزیر اعظم، آپ ہمارا وزیر اعظم بنو، آپ ہمارا صحت کا وزیر بنو، ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ اور جو قربانی اس ملک کے عوام نے دی، اس سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، جو دنیا میں سے بہت ہی کم ممالک تھے جنہوں نے اتنا جلدی لاک ڈاؤن کیا، اتنا کم اموات ہونے سے ہمارے سندھ کوئی اموات نہیں ہوئے تھے اس وقت، آپ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کو آپ نے ٹائم ملا، اس ٹائم میں آپ نے اپنی کیپیسٹی بڑھانا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ عمران خان نے سیاست کھیلا، عمران خان نے وہ قدم کو متنازع بنایا، اور اب جب وہ اپنا حکومت بنانے کے چکر میں ہے، اپنا کرسی بچانے کے چکر میں ہے، تو اب وہ ملک کو لاک ڈاؤن میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ جب انسانوں کا جان بچانے کی بات تھی تو تب وہ کہتا تھا کہ غریب کی فکر، اسی غریب کا اسی نے تب بھی کوئی خیال نہیں رکھا، لاک ڈاؤن نہ ہوا تو تب بھی کوئی خیال نہ رکھا، اور اب وہ از خود فیصلے کر رہی ہے۔ این سی او سی نے وزیر اعظم، ان کے اپنے وزیر اعلی، ان کے اپنے وزیر صحت نے وزیر اعظم کہا کہ اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہو تو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا، مگر وزیر اعظم نے نہ صرف از خود فیصلہ لیا مگر سیاسی بنایا، ہمارے جلسے کے ساتھ لنک کے سیاسی بنایا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے، اگر یہ موقع بھی آ جائے کہ میں کیسے باقی اپوزیشن پارٹیز کو اس پیج پہ لے کر آؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہے، چاہے وہ کووڈ کا مسائل ہو جو آگے جا کے سیکنڈ ویو میں بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ہمارا معاشی مسائل ہو، سب سے جلدی ہم نے اس عمران خان کو نکالنا ہے۔ جو بھی وزیر اعظم ہوتا وہ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ سیاست نہیں کھیلتا، چاہے وہ کشمیر کاز ہو، چاہے وہ بھارت کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہو، چاہے وہ گلوبل پینڈیمک ہو، وہ ان کا ایک نیشنل کاز کی طرح استعمال کرتا، مگر پی ٹی آئی میں یہ اہلیت نہیں ہے، حصالیت نہیں ہے کہ یہ کام وہ کر سکے۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے پیغام دیا کہ وفاقی حکومت 2 مہینے 2.5 مہینے کی مہمان ہے، جبکہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جنوری تک سندھ اسمبلی کو اور کے قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک ہی فیصلہ کریں گے۔ اب تک ہمارا جو پروگرام ہے، ہمارا جو اسٹیٹڈ پروگرام ہے وہ جلسوں کے ہیں، وہ ہمارا لانگ مارچ کے ہیں، پھر لانگ مارچ کے نتیجے میں ہمارا پارلیمانی آپشنز بھی ہے اور ہمارا استعفے کے آپشنز بھی ہیں، اور جو وہ آپشن عمران خان کو نکالتا ہے اس پہ ہم ضرور ساتھ ہیں۔ نہیں، ایک تو سیاست میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہو کہ گلگت بلتستان کے عوام کی اکثریت نے اپنے ساتھ دیا ہے، تو وہ تو ایک قسم کا مینڈیٹ تو آپ کو ملا ہے۔ جہاں تک عوام کی اکثریت ہے، سیٹوں کی بات تو ان کی ابھی تک جو وہ پوزیشن ہے وہ واضح ہے، مگر جہاں تک یہ GB2 کا سیٹ ہے، ہم نے اپنا حق، اپنا ووٹ کا تحفظ ابھی تک کروایا ہے، اور ان کو اس سیٹ کو جو سراج چوری کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں کرنے دیا، اور انشاءاللہ تعالی اب اس سیٹ سے آپ کو خوشخبری ہی ملے گی۔
سکتے بلکہ تو گنتی کر رہے ہیں. کہاں کیا میرا سی ایم وہاں بالکل گنتی بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں گنتی بھی کر رہے ہیں, لیکن میرا سی ایم کے پاس ایک پورا ٹیم ہے, ہم سب موجود ہے, اور جو وہ کام نہیں خود کر سکتے وہ دوسرے بھی کر رہے ہیں. میں جسٹ یہ جو ان کا چیلنج ہے اس وقت, ہمارے پاس ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ بھی ہے, ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھی سے ہم انگیج کر رہے ہیں, ہمارے انڈیپینڈنس کے ساتھ جیسے آپ نے پوچھا آگے جا کے, لیکن انہوں نے اب تک یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہے. آپ یہ پوچھیں کہ 4 دن گزر چکے ہیں اور وہ جو صاف و شفاف امیدوں کے ساتھ یہاں آ کے حکومت بنانے تھے وہ اب تک بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اور میں بتاؤں یہ اس لیے ہے کہ یہ سارے انڈیپینڈنس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا. نا ہم جانتے ہیں یہ منافق ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ہر وعدہ پہ مکر جائیں گے, کہیں گے ان کو کہ شمولیت کریں پی ٹی آئی میں, بعد میں ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے, شمولیت کر کے وہ دھوکہ دیں گے ان کو.